अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का घना साया हम लोगों के सर पे हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों के सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड है और ये जिन्होंने शेयर की हैं वो बाकायदा उस जगह पर हैं और उन्होंने वो जगह देखी भी है। तो आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है इंडिया से रिमेश ने। रिमेश कहते हैं, मैं पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। आज मैं आपके साथ इंडिया में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है दौलतपुर और वो गांव मशहूर है। वहाँ पे आबादी जितनी इंसानों की है वहाँ पे उतने जन्नात भी रहते हैं। वो जो गांव है उस गांव में बाकायदा एक बहुत बड़ा जंगल बना हुआ है। मतलब उस गांव के हिस्से में एक जंगल आता है बहुत बड़ा, और वो जंगल जन्नात और चुड़ैलों से भरा हुआ है। बहुत से लोगों के साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते हैं। लोग बहुत सी चीज़ों को दिन के टाइम देखते हैं, रात के टाइम देखते हैं। बाकायदा उधर जन्नात इंसानी रूप में घूमते हैं। आज के दौर में भी जन्नात उधर नज़र आते हैं। एक दफ़ा एक शख्स अपनी ज़मीनों पे जा रहा था रात के टाइम किसी काम के सिलसिले में। तो वो उसका जो गुज़रना था, सब गांव वालों की जो ज़मीनें हैं वो कहते हैं कि वो उसी जंगल के करीब रास्ते से गुज़र कर जाना होता है। तो उसको रास्ते में एक अजीब छोटे से कद का आदमी नज़र आया। वो ये चीज़ समझ चुका था कि ये ज़रूर इसी जंगल की यानी जन्नात हैं और ये अब मुझे तंग करेंगे। वो जो छोटे से कद का शख्स था वो उस आदमी के पीछे चलता हुआ जा रहा था। जैसे वो आदमी जा रहा था वो भी शख्स स्ट्रेट जंगल जब आया उसी रास्ते से निकला और उसके पीछे चलना शुरू हो गया। अब वो इंसान इतना वो बेचारा डर गया, वो इतना घबरा गया कि आखिर अब ये मैं रात का टाइम है, मैं हूँ भी अकेला, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तो इतने में उसके नाम को पीछे से उसका नाम लेकर उसको बुलाया। उसको कहा कि इधर ही रुक जाओ। वो शख्स उधर रुक गया। पता नहीं उस शख्स के ऊपर जैसे किसी चीज़ का असर हो गया है। तो वो जो गायबी चीज़ थी वो बाकायदा उसके सामने बिल्कुल उसके फेस के आगे आई और उसने उसको एक सुर्ख रंग की हांडी दी और हांडी देकर कहा कि ये ले जाओ और इसको अपनी ज़मीनों के बीच में दफन कर देना। इससे ज़्यादा और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो शख्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ, वो यूँ था जैसे पत्थर का एक मुजस्मा है। खैर वो चला गया। 2 सेकंड के बाद उसको कुछ समझ आई, वो अपनी ज़मीनों पर गया। उसने उस शख्स ने उस हांडी को खोल कर नहीं देखा। उस हांडी को जब उसने अपनी ज़मीनों में दफना दिया, अपना काम करके वो चला गया। ये सारा वाक़या उसने अपने घर वालों को भी बताया और गांव में भी ये बात बहुत फैल गई, आग की तरह फैल गई। तो कुछ अरसे के बाद उस शख्स की ज़मीनों में इतना वो गंदम फसलें इतनी ज़्यादा इतनी हरियाली हुई कि वो शख्स एक गरीब इंसान था, एक गरीब किसान था जिसकी थोड़ी सी ज़मीनें थी। उसको इतना फ़ायदा हुआ कि वो रातों रात ये समझ लें कि वो अमीर हो गया। फिर उसके बाद ये जन्नात अक्सर लोगों को फ़ायदा भी देते हैं और अक्सर लोगों को नुकसान भी देते हैं। तो एक दफ़ा इस तरह के जो वाक़यात हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दफ़ा एक औरत वो किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी। उसको नहीं पता चला उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो जब उन जंगल साइड से पास से गुजरी है तो वो उधर ही बेहोश हो गई है। उसको सिर्फ इतना याद है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे वो नीचे गिर गई है। तो वो औरत अपना काम करके, यानी वही औरत जो कि बेहोश हुई थी, वो अपना काम ख़त्म करके, वो बच्चे क्या देख रहे हैं कि हमारी अम्मी हमारे घर आ रही हैं, वो खाना बना रहे हैं, ये सब कुछ। तो वो कहते हैं कि इंडिया में वो जो गांव है उधर वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मछली को भी पसंद किया जाता है, लोग शौक़ से खाते हैं। तो वो मछली का सालन जब बनाने लगे तो उनकी जो माँ थी, यानी कि वो जो औरत थी, उसने सारी मछली को कच्चा खा लिया। बच्चों ने जब ये मंज़र देखा तो वो डर के और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और बाहर जाकर उन्होंने कहा, अपने अब्बू को बुलाया और कहा कि ये अम्मी अजीबो गरीब हरकत कर रही हैं, उन्होंने कच्ची जो मछली होती है वो खा ली है। सब लोग अंदर आए तो उन्होंने उस औरत को देखा तो वो औरत बड़े खौफनाक अंदाज में हंसी और सबके सामने उधर ही गायब हो गई।
خیر انہوں نے پھر بڑا کسی اللہ والے کو بلایا، مختلف لوگوں کو بلایا کہ آخر یہ کیا چیز تھی، اتنے دن ہو گئے میری بیوی گھر نہیں آ رہی۔ انہوں نے وہ جن کو عامل کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی جنگل کی مخلوق کا کام ہے۔ وہ باقاعدہ جب اس جنگل والی سائٹ پر گئے تو اس عورت کی کوئی چیز گری ہوئی تھی ایک درخت کے پاس۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ ادھر ہی اس نے اس چیز کو یا چھپایا ہوا ہے یا جو بھی کیا ہوا ہے۔ وہ جس تانترک کو وہاں پہ بلا کر گئے اس نے پڑھائی شروع کر دی۔ اس نے جیسے ہی عمل شروع کیا تو درخت کے اندر سے آواز آئی کہ میں اس درخت کے اندر قید ہوں۔ انہوں نے پھر زیادہ پڑھائی شروع کی تو وہ جو چیز تھی ایک عجیب سی اس کے اندر سے درخت کے اندر سے کچھ چیز نیچے گری، اور اس کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عجیب سی چیز باہر نکلی ہے، اور اس کے بعد اس نے اس عورت کا روپ لے لیا۔ آج کل کے دور میں بھی یہ واقعات ادھر ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ اس گاؤں کو نہیں چھوڑتے، وہ اسٹل اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اکثر جنات بھیس بدل کر انہی لوگوں کے گھروں کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے روپ میں آ جاتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کوئی نقصان کرنے کے بعد کچھ ایسا جیسے ان بچوں کی ماں کے ساتھ وہ ایسا نقصان کرنے کے بعد وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ بالآخر بہت زیادہ تانترک اکٹھے ہوئے، ان تانترکوں نے اکٹھا ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو جنگل کا راستہ ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، نہ تو انسان ادھر جائیں اور نہ ہی جنات ادھر آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم باقاعدہ اس جنگل کے اندر اکثر اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا آباد ہے، وہاں پہ روشنیاں جل رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب انسانی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، انسان کی باتوں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس جنگل میں انسان کہاں سے آ سکتے ہیں جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس جنگل میں بہت زیادہ جنات ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ادھر سے گزرتے ہیں تو درختوں کے اوپر اکثر عورتیں ساڑی پہن کر بیٹھی ہوتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو جنگل تھا پھر انہوں نے اس راستے کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ گو کہ لوگوں کو نقصان بہت ہوا اس راستے کو بند کرنے کا، کیونکہ زمینوں کا جو دوسرا راستہ تھا وہ کافی دور تھا، لیکن بہت زیادہ ایسے واقعات ہونے کی وجہ سے اس دولت پور گاؤں میں اس راستے کو رمیش کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی ادھر دور سے دیکھیں تو اس جنگل میں واضح یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا آباد ہے، اور وہ دنیا جنات کی ہے، وہ ادھر رہتے ہیں، وہ ان کی جگہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ۔ اور رمیش یہ بھی کہتے ہیں کہ دولت پور آپ وہ گاؤں ہے جو انڈیا میں، وہاں کے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، اس جگہ کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ رمیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر محمد آصف نے۔ محمد آصف کہتے ہیں کہ میں کافی دنوں سے آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں سندھ کے ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، اور ادھر ہم اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جن کی یہ کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں ان کے گھر میں بھی گیا ہوں، خود میں نے وزٹ کیا ہے، میں خود ادھر ہی تھا یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جس خاتون کی وہ کہانی شیئر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رشتے میں میری نانو لگتی ہیں۔ ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ ہے۔ جب ان کی نانی اماں کی شادی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی جب نئی نئی شادی ہوئی، جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال گھر آئیں تو ان کو شروع سے عادت تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ اپنے سسرال میں آنے کے بعد بھی ان کی یہ روٹین ختم نہیں ہوئی، اور وہ اسی طرح بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ تو جو ان کی ساس تھیں انہوں نے ان کو ایک دن روکا کہ بیٹا عورت کی، خاتون کی یعنی کہ آواز گھر کے کونے سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہوتی، انہوں نے ان کو باقی بات نہیں بتائی، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی یہ بھی ایک اتھینٹک بات ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، تم اپنے آہستہ، بالکل آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کہ آواز باہر نہ جائے۔ انہوں نے خیر اس چیز کی طرف نوٹس نہیں کیا، لیکن وہ اپنی اسی بات پر تھیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت بلند آواز میں کرتی تھی۔ تو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے، یعنی کہ وہ جو نانی تھیں ان کو جنات نظر آنے شروع ہو گئے، اور ان جنات نے واضح ان سے کہا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں مت کیا کرو، کیونکہ وہ کرسچین تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو مطلب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کو کوئی مسئلہ بنتا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چھوڑ دو، اگر تم یہ تلاوت کرنی نہیں چھوڑو گی تو ہم تمہیں نقصان دے دیں گے۔
لیکن جو نانی تھی وہ پھر بھی نہیں رکی. وہ جب جنات ان کے سامنے آ گئے تو اس کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھی. ان کی جو ساس تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں مت کرو، کیونکہ ہمارے گھر میں بہت پرانے جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان دیں گے. لیکن نانی اماں قرآن پاک کی تلاوت ایسے ہی کرتی تھی. پھر اس کے بعد ان جنات نے نانی اماں کو بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ ان کی بری حالت کر دی. نانی اماں تب بھی باز نہ آئیں. تو اس کے بعد انہوں نے گھر میں عامل کو بلایا. مختلف عامل آتے تھے، وہ سارا دیکھتے تھے، وہ عمل بھی کرتے تھے، لیکن اس گھر میں اتنے زیادہ سخت اور ڈھیر سارے جنات تھے جن کو قابو کرنا ان عامل کے بس کی بات نہیں تھی. تو جو عامل آتے تھے ہر عامل ایک ہی بات آخر میں کرتا تھا کہ یہ ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، آپ یا تو اس گھر کو چھوڑ دیں یا قرآن پاک کی تلاوت اس گھر میں مت کریں. کیونکہ وہ جو جنات تھے وہ نان مسلم تھے. نانی قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتی تھیں. تو اس کے بعد نانی کے گھر جب پہلی اولاد پیدا ہوئی تو نانی کی وہ اولاد کی ڈیتھ ہو گئی. تو نانی اماں بہت شوق میں آئی. لیکن اس کے بعد یہ تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ جو جنات تھے وہ نانی اماں کے اوپر باقاعدہ طور پہ حاوی ہو گئے. ایک دن نانی کے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش آیا. نانی مجھے بتاتی ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، تو میں جیسے ہی ان پیسوں کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ قرآن پاک کے پاس کیا تو کسی اندیکھی مخلوق نے میرے ہاتھوں کو باقاعدہ آگ لگا دی. اور آگ لگانے کے بعد مجھے اتنا مارا، میری چیخوں کی آوازیں سب محلے والے سن رہے تھے. میرے گھر والوں نے یہی کہا کہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ تم ادھر ایسا کام مت کرو. جیسے ہی نانی اماں کے جو ہاتھ تھے وہاں سے آگ بجھی تو اس کے بعد کسی اندیکھی مخلوق نے ان کو دوبارہ اتنا مارا کہ ان کے جو دانت تھے وہ سارے ٹوٹ گئے. تو نانی اماں نے اونچی آواز میں کہا کہ میں قرآن پاک کو نہیں کھول رہی تھی، میں پیسے اٹھا رہی تھی. تو پھر وہ مخلوق جو بھی تھی انہوں نے نانی کو مارنا چھوڑ دیا. نانی کے بہت زیادہ برے حشر ہوتے تھے اور نانی اتنی تکلیف میں رہتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ جنات باقاعدہ نانی اماں کے ساتھ تھے اور ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو چکے تھے. وہ جنات نانی اماں سے یہی کہتے تھے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. مختلف لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، آپ اس گھر میں کیوں رہتے ہیں، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد نانی اماں کو جب یہ اب آصف کہتے ہیں کہ میں ان کو ملنے کے لیے گیا، مجھے میرے ریلیٹیوز نے بتایا کہ ایسے ایسے واقعات ان کے ساتھ اس گھر میں پیش آتے ہیں. تو میں نانی اماں کو ملنے کے لیے گیا. میرے ساتھ میرا ایک کزن بھی تھا. تو جیسے ہم ان کے گھر میں گئے، نانی اماں سے ہم نے سارے واقعات پوچھے جو میں نے سٹوری آپ کو بتائی ہے. یہ سٹوری سننے کے بعد میرے جو ساتھ کزن تھا وہ اس چیز کو مان نہیں رہا تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جس پہ اگر یہ سچ ہے تو آپ ہمیں ابھی دکھائیں کہ اگر واقعی وہ جنات ہر ٹائم آپ کے سامنے ہیں اور ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں ابھی دکھائیں کہ وہ جنات واقعی آپ کے ساتھ ہیں. تو نانی اماں نے ان جنات سے کہا کہ ابھی میری چارپائی کو الٹا کر دو. تو دیکھتے دیکھتے ہی نانی اماں کی چارپائی کو کسی نے الٹا کر دیا اور وہ جو میرا کزن میرے ساتھ تھا وہ بھاگتا ہوا صحن میں چلا گیا. میرا وہ کزن اس گھر سے بھاگ گیا اور میں بھی صحن میں جب بھاگ کر آیا تو میں دور سے دیکھ کر ایک پتھر کا بت بن چکا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو نانی اماں نے یہ کہا کہ بیٹا ان چیزوں کو ایسے مت اتنا ایزی مت لو، یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب کہ سخت ہیں، اور اگر اور دیکھنا چاہتے ہو تو میں اور بھی تم لوگوں کو دکھا سکتی ہوں. یہ چیزیں میری زندگی تک میرے ساتھ رہیں گی، جب میں مر جاؤں گی تو میری جان چھوڑ دیں گی. ابھی بھی اس ٹائم بھی ان کے گھر میں وہ جنات موجود ہیں، محمد آصف کہتے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ کر آیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اتنا خوف زدہ ہوا اور میں اس چیز کو مان گیا ہوں کہ جنات بہت خوفناک مخلوق ہے اور جن کے اوپر یہ مسلط ہو جاتی ہے ان کی جان پھر یہ بہت مشکل سے چھوڑتی ہے. کچھ نہ کچھ ان کے اثرات ایسے انسان کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں. تو محمد آصف کہ یہ سٹوری تھی جو انہوں نے سندھ سے شیئر کی اور وہ ابھی بھی سندھ کے اس گاؤں میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف لوگوں سے یہ سٹوریز آپ کے لیے پوچھتا ہوں، آپ کے لسنرز کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ ان تک حقیقت پہ مبنی واقعات آپ تک شیئر کر سکوں. بہت شکریہ آصف. آصف کہتے ہیں کہ میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان سٹوریز کو اور ایسے واقعات کو اور جنات کو بالکل بھی مذاق مت سمجھیں. جن کے اوپر یہ حاوی ہو جاتے ہیں ان کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کو مذاق مت سمجھیں لسنرز. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات جھوٹ ہیں، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، تو وہ لوگ بالکل غلط ہیں.
یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو کافی بار کہہ چکی ہوں کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک مسلمان، ہم لوگ مسلمان قرآن پاک پہ اندھا یقین کرتے ہیں، وہ رائے ہدایت ہے جس میں لکھا ہے کہ جنات موجود ہیں، اور سورۃ جن اسی لیے اتاری گئی تھی۔ تو اس لیے لسنرز ان چیزوں کو مذاق مت سمجھیں۔ بہت شکریہ آصف، آپ نے اتنی اچھی سٹوری شیئر کی اور میرے لسنرز کو یہ میسیج دیا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک ریلیٹیو ہے جو کہ میرے ماموں ہیں، وہ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں، جن کی میں سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے دور پار کے ماموں ہیں، ان کے جو حالات تھے وہ دن بدن بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، ان کا بزنس بالکل ڈاؤن فالز میں جا رہا تھا۔ تو جس گھر میں یہ رہتے تھے وہ گھر بھی رینٹ کا تھا، لیکن ماموں لوگوں کے اوپر اتنے برے حالات آئے کہ وہ رینٹ دینے سے بھی قاصر ہو گئے۔ بالآخر ان پہ یہی وقت آنا تھا کہ وہ گھر کو چھوڑ کر کہیں پہ مطلب کہ باہر کہیں پناہ لے لیں، کسی روڈ پہ جا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے کسی سے بات کی اور ان کا کوئی گھر خالی تھا، بہت بڑا گھر تھا، اس گھر کے ساتھ ایک بہت بڑی فیکٹری بھی خالی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ پاک ہے ہر کسی کی مدد کرنے والا، آپ لوگ ہمیں رینٹ دیے بنا اس گھر میں رہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیملی میں میرے وہ جو منہ بولے ماموں مامی اور میرے ماموں کے والد صاحب تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے، جو کہ ادھر جا کر وہ لوگ رہنے لگ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ ادھر جا کر رہنے لگ گئے تو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گھر کے اندر واضح جب وہ سو جاتے تھے تو کوئی اور چیزیں غیر مرئی مخلوق باقاعدہ گھر کے اندر چل پھر رہی ہے۔ ان کے سونے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور لوگ ہیں جو کہ ابھی جاگے ہیں اور وہ سارا اپنی زندگی کے معاملات حل کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ وہ سارے بڑے حیران ہوتے تھے کہ آخر ہم لوگ سو جاتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے۔ ایک دفعہ ان کے ہسبینڈ نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ ان کا گھر تھا وہ بہت بڑا تھا، وہ گھر کا ایک حصہ یوز کرتے تھے اور گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پہ بہت زیادہ خالی احاطہ تھا، مٹی تھی بہت زیادہ، یعنی کہ کسی نے جیسے لان بنانا ہو تو وہ بناتے نہیں ہیں، وہ کچھ اس طرح کی جگہ تھی اور وہ بیک سائڈ بالکل سنسان اور خالی تھی، جس کے ساتھ ایک خالی فیکٹری بھی تھی۔ تو ایک دن وہ جو میرے ماما ہیں وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے باہر سے ان میں کون ہے، یہ کیا چہل پہل ہو رہی ہے۔ تو ان کو ایک بہت خوبصورت شکل کے نورانی بابا جی نظر آئے، انہوں نے سر پہ بلیک پگڑی باندھی تھی اور وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ میرے دیکھتے دیکھتے ہی غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو ہمیں یوں لگا کہ اس گھر میں جنات ہیں، تو وہ جو گھر کی بیک سائڈ تھی ادھر جا کر ہم باقاعدہ، کیونکہ اس جگہ پہ ہی زیادہ چہل پہل ہوتی تھی، تو ہم نے ادھر جا کر ان سے باقاعدہ معافی مانگی اور ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے غریب ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پلیز ہمیں بھی ادھر رہنے دیں اور آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو اسی رات اور میرے ماما کے خواب میں وہ بزرگ شخص آئے اور انہوں نے اتنا کہا کہ ہم مسلمان جنات ہیں، جتنا ہو سکتا ہے گھر کی صفائی کا خیال رکھو۔ اور وہ ایک کمرہ تھا، اس کمرے کو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ اس کمرے میں سے میرے ماما نے بتایا کہ بہت زیادہ عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو ہم نے باقاعدہ اس گھر کو بالکل صاف کر دیا، اس روم کو بھی صاف کر دیا اور گھر کی بھی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، یہ معاملات رہتے تھے، اکثر وہ بزرگ اکثر صحن میں نظر آتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو میرے ماما تھے ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا جا کر اور جو میری مسز تھی وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ میں کافی راتوں سے جاگ رہا تھا، وہ بیمار تھے۔ تو میری مسز اچانک سے کیا انہوں نے مطلب یہ بات انہوں نے بتائی بعد میں کہ وہ جو ان کے والد صاحب تھے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ان کے دیکھتے دیکھتے ہی ان کے آخری سانس تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری جو بیوی تھیں وہ بہت زیادہ مطلب گھبرا گئیں یہ سوچ کے کہ میرے ہسبینڈ اپنے ابو سے بہت پیار کرتے ہیں، میں نے کس طرح بتاؤں کہ ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اتنے مشکل حالات ہیں ہم لوگوں پر، میں کیا کروں۔ وہ اچانک ابھی وہ اٹھ کر روم سے باہر ہی نکلی ہیں تو ان کو اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سسر ہیں وہ اٹھے ہیں اور پاؤں سے ننگے ہیں اور وہ جو گھر کی جو بیک سائڈ ہے ادھر چلے گئے ہیں۔ یہ عالم دیکھ کر میری بیوی کی چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ میرے جاگنے تک جب میں باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں
میری بیوی نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کے ابو نے آخری سانسیں لی ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں آپ کو بتانے کے لیے آ ہی رہی ہوں روم میں تو مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے ابو اسی گھر کی بیک سائڈ جو بنتی ہے ادھر جا رہے ہیں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو, تم یہ جھوٹ بول رہی ہو, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا دماغ ٹھیک ہے, تم یہ کیا کہہ رہی ہو. تو میں نے اپنی بیوی کی بات کو رد کر دیا. تو جیسے ہی میں اپنے ابو کے پاس بیٹھا, میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو میرے والد صاحب نے میرے ہاتھ کو بڑے زور سے پکڑا اور زور سے پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا. جس کے بعد ان کو مجھے لگا کہ واقعی ان کی اب ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ان کی تو ڈیتھ اب ہوئی ہے. تو اچانک میری جب نظر ان کے پیروں پر پڑی تو ان کے پاؤں مٹی کے بھرے ہوئے تھے, کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ گھر کی وہ بیک سائڈ ایک لان تھا جس میں بہت زیادہ مٹی تھی. تو مجھے اپنی بیوی کی بات پہ یقین ہو گیا کہ اسی گھر کی وہ جو مخلوق ہے انہوں نے ان کی ان کو نقصان دیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد میری بیوی کو اکثر وہ جو مٹی والا حصہ تھا جہاں پہ لان تھا اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا نیٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا. تو اس دروازے کے آگے اکثر میری بیوی کو یعنی کہ میرے والد صاحب یعنی ان کو اپنے سسر نظر آیا کرتے تھے, تو وہ چیخیں مارتی ہوئے اندر آ جاتی تھیں. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو میرے ماما کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے, بہت زیادہ روئے, بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف کا شکار ہوئے. تو باقی وہ 3 لوگ رہ گئے اس گھر میں. وہ بہت غریب تھے, ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ سکتے, کیونکہ ان کے پاس کھانے کا بھی ایک ٹائم کا ہوتا تھا اور ایک ٹائم کا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے بہت زیادہ معافیاں مانگیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دو, ہم بہت غریب لوگ ہیں. پھر وہ جو بزرگ شخص تھے ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں جس حصے میں تم لوگ رہتے ہو اس حصے میں نیک جنات یعنی کہ ہم مسلمان جنات رہتے ہیں. وہ جو گھر کی بیک سائڈ ہے اس جگہ پہ شیطانی جنات کا بسیرا ہے, وہی تم لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں. تم لوگ کوشش کرو کہ اس حصے کو بالکل ویران کر دو, ادھر جانا چھوڑ دو. اپنے بچے کو بھی منع کرو کیونکہ 2 فوتگی اس گھر میں آلریڈی ہو چکی تھی. پھر انہوں نے اس جگہ پہ مکمل طور پہ جانا چھوڑ دیا. جب ہم نے مکمل طور پہ ادھر جانا چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کے حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ ہم نے اس سارے گھر کو ہی خرید لیا. ماما کہتے ہیں کہ ہمارے حالات پہلے سے بھی دگنے اچھے ہو گئے, اتنے اچھے ہو گئے کہ میں یقین نہیں کر سکتا تھا. اور وہ بزرگ جنات وہ جو اکثر بلیک پگڑی اور وائٹ شلوار قمیض میں نظر آتے تھے وہ ہمیں اکثر نظر آیا کرتے تھے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتے تھے. اور آج میرے ماما نے اس گھر کو خرید لیا ہے. ان کی آگے ان کا بزنس بہت اچھا ہو گیا, لیکن یہ 2 نقصان جو ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آج بھی انہوں نے اس حصے کو لان بنا کر مکمل طور پہ بند کر دیا ہے, وہ اس حصے میں بالکل نہیں جاتے, لیکن انہوں نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. وہ بس مالی آ کر اس جگہ کی صفائی کر دیتا ہے اور ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن ان کے یہ جو 2 نقصان ہوئے تھے ان کو وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور بہت روتے ہیں. حالات تو ان کے بدل گئے لیکن ان کے بابا اور ان کے بیٹے جن کا بیٹا تھا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے. یہ ایک سٹوری تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے کراچی سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. سنڈریلا کہتی ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اس گھر کو وزٹ بھی کیا ہے. ہم صرف ایک ہی دفعہ اس گھر میں گئے ہیں کیونکہ اتنا ڈر لگتا ہے جیسے اس گھر میں اموات ہو جاتی ہیں, تو ہم لوگ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گئے. لیکن میرے ماما یعنی کہ وہ منہ بولے ماما ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں, وہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. تو سنڈریلا کی یہ کہانی تھی. لسنرز, ان سب کہانیوں سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت کا سایہ کریں, آمین, اور کبھی بھی ہمیں ایسی مشکلات میں نہ ڈالے. یہ آج کی سٹوریز تھی لسنرز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی, اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے, لائک نہیں کیا اور نہ ہی سبسکرائب کیا تو آپ چینل کی سٹوریز کو سن کے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور جنہوں نے اپنی سٹوریز ابھی تک میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی, فیس بک آئی ڈی اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. آج کا اچھا میسج میں یہی دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی مسلمان لوگ میری اس سٹوری کو سن رہے ہیں, ذی الحج کے 10 دن بہت قیمتی ہوتے ہیں. جتنی عبادت جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ پاک دگنے طریقے سے ان کو قبول کرے گا. اس لیے اپنے لیے بخشش اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے بخشش اور پریشانیوں کے حل کی دعا کریں اور غریب رشتہ داروں کی جتنی ہو سکتا ہے مدد کریں, کیونکہ دگنا ثواب ملے گا اور اللہ پاک راضی ہو جائے گا. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کریں, محبت کیا کریں. میرا یہ یقین ہے کہ والدین کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہیں.
تو یہ میرا اچھا میسیج تھا، آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریے گا اور آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کرتے بھی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ پر اور آپ کے والدین پر بھی اپنی رحمت کرے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔